बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशरफ और आप देख रहे हैं किसान स्टूडियो से किसान चैनल। और मेरे साथ मौजूद हैं किसान इत्तेहाद के मरकज़ी सदर मियां उमैर मसूद साहब। आज हम बात करेंगे किसानों की मौजूदा सूरत हाल पर कि किसान इत्तेहाद की जानिब से कॉल दी गई है कि 23 मई को पूरे पंजाब से किसान इकट्ठे होकर लाहौर की जानिब एक रैली निकालेंगे। उस रैली का क्या मकसद है, इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं मियां उमैर मसूद साहब से। जी मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुज़िश्ता 2 साल से जो ज़रई मुदाखल हैं वो दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं और जितनी खादें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और प्लस ब्लैक भी बिक रही हैं। इसके अलावा अब जो मौजूदा मसला बहुत बड़ा एक मसला शुरू हो गया वो है पानी का मसला। और पूरे पंजाब में नहरी पानी की कमी है जी। और इसके साथ साथ अपना जनूबी पंजाब जो है वहाँ पे बाज़ जगह पे लोग फसलें भी काश्त नहीं कर सके, जिसकी वजह से हालात बड़े ख़राब हैं उन इलाक़ों में। और इस पे हमने गवर्नमेंट से एक तो ये मुतालबा किया है कि हम बल्कि तमाम सियासी पार्टियों से, इमरान खान साहब से, जरदारी साहब से और मौलाना फजलुर रहमान साहब से, महमूद खान चकज़ई और बाकी लोग जो बलूचिस्तान से हैं, KPK से हैं, सबसे हमारा मुतालबा है कि खुदारा कालाबाग डैम बनने दिया जाए। और हमने इस पे भरपूर मुहिम का आगाज़ कर दिया और हमने इसका नाम खुशहाली डैम रख दिया है। और दूसरा, एक तो रैली का ये मकसद है, दूसरे नंबर पे हम अपने इस दफ़ा हम जो रैली कर रहे हैं, हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे हैं अभी, ना कोई धरना दे रहे हैं, हम सिर्फ़ रैली है हमारी। और रैली का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम अपने मसाइल को उजागर कर सकें, क्योंकि आगे बजट भी आ रहा है, उस पर भी हमारा हमें फ़िलहाल पता चला है कि कुछ नहीं रखा जा रहा। इसी तरह पिछली हुकूमतों ने भी इग्नोर किया, अब भी अगर हम इग्नोर हो गए तो हम अब इस काबिल नहीं रहेंगे कि हम इस मुल्क को खुराक मुहैया कर सकें। जिस तरह आपने देखा कि इस दफ़ा गंदम जो है वो 25% कम हुई है मुल्क में पैदावार, उसकी पैदावार। तो उसकी वजह ये है कि नाकिस पॉलिसियाँ। और अगर यूरिया हमें टाइम पे मिल जाता, पानी हमें टाइम पे मिल जाता तो ऐसा हरगिज़ ना होता। जी ठीक है। दूसरे नंबर पे जो DAP 2400 की होती थी, आज वो 10,300 रुपये की है, जबकि हमारी फसल का रेट उतना नहीं बढ़ता। अगर कुछ उसमें इजाफ़ा होता है, लेकिन वो इस परसेंटेज से नहीं होता जितने हमारे ज़रई मुदाखल बढ़ जाते हैं। यानी 2400 वाली खाद जो है वो 10,300 पे है, यानी 300-400% रेट इसका बढ़ गया है। लेकिन हमारी फसलों का रेट इतना नहीं बढ़ा, 300 या 400, 100% भी नहीं बढ़ा किसी फसल का भी, इंक्लूडिंग गंदम। ठीक है जी। अगर और इसके साथ हमारा ट्यूबवेल का मुतालबा है कि ज़रई ट्यूबवेल जो हैं उनके बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी इसमें GST भी शामिल कर दिया गया है और ये इसी हुकूमत ने शामिल किया है जो नई हुकूमत है। पता नहीं पिछली हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है या इन्होंने किया है, लेकिन इस महीने हमारे बिलों में GST भी लगा के भेज दिया गया। अब हमें बिल जो है वो 5 रुपये 35 पैसे जो हमारा यूनिट था, आज वो 19-20 रुपये में चला गया है। और देहातों में 600, 700, 800 रुपये घंटा पानी का मिल रहा है और 1 एकड़ को 2 घंटे पानी लगता है। तो इन हालात में क्या हम उगाएंगे और क्या किसी को खिलाएंगे? तो इस सिलसिले में, क्योंकि खाद भी अभी ब्लैक हो रही है और यूरिया फिर ब्लैक है, DAP ब्लैक है और मिल नहीं रही। और जो यूरिया का रेट 1768 था, पिछले एक महीने में वो बढ़ा के 2040 कर दिया गया, 2050 कर दिया गया। तो अब इसको अगर कंट्रोल ना किया गया, वापस रेट ना किया गया, और ब्लैक में ये अभी मार्केट में आप अभी जाके देख लें तो 2400-2500 की मिल रही है। तो इस पे हम एक रैली कर रहे हैं और इसमें कोई धरना नहीं दे रहे, लेकिन ये है कि ये याददाश्त है, हम अपने मसाइल को उजागर करने के लिए ये कर रहे हैं।
میاں عمیر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور تفصیلاً جو ہے انہوں نے اس پہ گفتگو کی. انہوں نے بتایا کہ یہ جو ریلی کسانوں کی جانب سے نکالی جا رہی ہے، جو لاہور کی جانب نکالی جائے گی، اور پورے پنجاب سے کسان اکٹھے ہو کر، دیہاتی اکٹھے ہو کر، کاشتکار لوگ جو ہیں، جو جن کا تعلق کاشتکاری کے ساتھ ہے، وہ لوگ اکٹھے ہو کر کسان اتحاد کے پلیٹ فارم کے ذریعے لاہور میں اکٹھے ہو کر اپنے مسائل کی نشاندہی کریں گے. نہ یہ کوئی احتجاجی ریلی ہے، نہ یہ کوئی لانگ مارچ ہے. اچھا میاں صاحب، آپ نے گفتگو کے اندر بتایا کہ کسان جو ہے وہ جی ایس ٹی سمیت دیگر ایسے بوجھ تلے دب چکا ہے کہ زراعت سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ان کا معاوضہ جو ہے اس طرح سے نہیں مل پاتا جس طرح سے وہ محنت کرتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ موجودہ حکومت یہ کوئی کسانوں کو ایسا ریلیف دے پائے، خاص طور پہ سبسڈی، اور اس کے علاوہ زراعت کو جو ہے وہ ٹیکس فری کر دیا جائے؟ کیا یہ ممکنات میں شامل ہے؟ دیکھیں، اگر تو اس کی اہمیت کو سمجھا جائے، ابھی تک بدقسمتی سے چاہے نواز شریف صاحب کی حکومت ہو، زرداری صاحب کی حکومت ہو، یا عمران خان صاحب کی حکومت ہو، بدقسمتی سے ابھی تک اس پہ کسی نے کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنائی، اور نہ ہی کبھی یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنی زراعت کو بوسٹ کر کے ڈیولپ کر دیں. جب آپ دیکھیں کہ زراعت پہ زوال آتا ہے تو پوری مارکیٹیں ویران ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم خریداری کرتے ہیں، ہم کسان ہی خریداری کرتے ہیں تو بازار آباد ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں، ہماری معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پورے بازار ویران ہو جاتے ہیں، فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، مارکیٹوں میں سنسان ہو جاتی ہیں. تو اس لیے حکومت کو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ لانگ ٹرم پالیسیز بنائیں. انڈیا کہاں کھڑا ہے؟ انڈیا دیکھیں آج وہاں پہ ٹیوب ویل کی جو بجلی ہے وہ 8 گھنٹے فری ہے. اس کے ساتھ ساتھ نومینل سا بل آتا ہے 3-4 ہزار 5 ہزار روپے ایک کسان کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یوریا ہے اس کا ریٹ ہم سے کم ہے، حالانکہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یوریا، اس کے باوجود ہم سے کم ہے. ڈی اے پی کا ان کا ریٹ ہم سے 300 گنا کم ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں، اور یوریا بھی وہ امپورٹ کر رہے ہیں، اور ڈی اے پی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنے کاشتکار کو سبسڈی دی ہے. وہاں پہ 26 کراپس کے ریٹ انہوں نے فکس کیے ہوئے ہیں. گورنمنٹ کے ویئر ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ کراپ رکھواتے ہیں، اس کی معاوضہ لے لیتے ہیں، اسے یوز کرتے ہیں، جب ریٹ اچھا ملتا ہے بیچ دیتے ہیں. تو یہ میاں شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں یہ پرپوزل بنائی گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے ان پرپوزل پہ عمل نہیں ہوتا، اور ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو پہلے ہو رہا تھا، کہ یعنی ٹائم پاس کرنے کے لیے ہر حکومت آتی ہے، صرف اپنا حساب سیدھا کرتے ہیں، اور نہ انہیں کسان کی فکر ہے، نہ انہیں ملک کی فکر ہے. نہ جی، میاں عمیر مسعود صاحب بتا رہے تھے کہ کسانوں کے ساتھ موجودہ حکومت یا سابقہ ادوار میں حکومتوں کی جانب سے کوئی ایسا ریلیف کسانوں کو نہیں دیا گیا، کوئی ایسی پالیسیز جو ہیں وہ نہیں بنائی گی تاکہ جس سے کسان خوشحال ہو اور پھر پاکستان خوشحال ہو. اچھا میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں میں کھاد کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے کسانوں کو درپیش رہا، اس مسئلے کے حوالے سے بتائیے، کیا کسانوں کو اب اس طرح سے بھی پریشانی کا سامنا ہے یا کچھ ریلیف ملنا شروع ہوا ہے کھاد کے حوالے سے؟ اس کے محرکات پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کھاد کی شارٹیج کیوں ہوئی. کھاد کی شارٹیج ملک میں فیکٹریاں بھی پوری چل رہی ہیں، فل کیپیسٹی سے چل رہی ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کھاد شارٹیج ہے. اس کی سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ کھاد باہر اسمگل کی جا رہی ٹھیک ہے. اور وہ کھاد جو اسمگل ہوتی ہے وہ افغانستان کے راستے، اب چونکہ باڑ بھی لگ چکی ہے، آرمی کا کنٹرول بھی ہے، اداروں کا کنٹرول بھی ہے. ہمارا تو آلو ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا بغیر اجازت کے، ہماری کوئی اور جنس ایکسپورٹ نہیں ہو سکتی بغیر اجازت کے، لیکن کھاد بغیر اجازت کے بے تحاشا لاکھوں بوری ایکسپورٹ ہو گئی. تو ایک تو اس کی وجہ سے کمی تھی. دوسرا، جو بہت سارے کمیشن مافیاز ہیں، اس میں یہ کہوں گا کہ ڈیلر بھی ہیں اور ہمارے کسان بھی ہیں. ہمارے بہت سارے کسانوں نے بھی اس کو کاروبار بنا لیا کہ وہ یہاں سے کنٹرول ریٹ پہ کوئی سفارش سے یا کسی تعلق سے 20-50 بوریاں لے لیتے ہیں،
اور پھر دیہاتوں میں جا کے 300-400 روپے منافع لے کے تو کسانوں کو بیچتے ہیں. ایسے لوگ ہرگز ہماری کسان کمیونٹی کا حصہ نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. لیکن جہاں تک باقی مافیاز کا تعلق ہے تو آج بھی کھاد موجود ہے، لیکن مارکیٹ میں ریٹ 2400 روپے ہے، تقریباً 350-400 روپے میں بلیک ہے. تو اگر حکومت چاہے تو یہ ختم ہو سکتا ہے. دوسرا، اس میں ڈی اے پی کو کمپنیوں نے جو ڈیلرز کو دیتی ہیں، انہوں نے ڈی اے پی جو ہے وہ یوریا کے ساتھ ٹائی کر کے بیچتے ہیں. یعنی ایک بوری اگر ڈی اے پی لیں گے تو 2 یا 3 بوریاں مختلف کمپنیوں کی مختلف وہ ہے تو وہ دیتے ہیں. اب ایک کسان جو ہے وہ یوریا خریدنے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈی اے پی ساتھ کیسے لے لے؟ تو اس میں یہ ہے کہ بعض فصلیں ایسی ہیں، جیسے چارہ ہے ہمارا، چارے کو تو صرف یوریا ڈلتا ہے، اس نے ڈی اے پی لے کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ اس پہ توجہ ہی نہیں دے رہی، چونکہ حکومتوں کا توجہ صرف اپنی کرسیوں کی طرف ہے. ملکی مسائل، مہنگائی، عوام کی پریشانی، ان چیزوں کی طرف نہیں ہے. تو جب تک یہ ان چیزوں کی طرف نہیں آئیں گے، یہ کوئی کوشش نہیں کریں گے، عوام سے مخلص نہیں ہوں گے، تو اس ملک میں مزید تباہی پھیلتی جائے گی. جی، میاں عمیر صاحب فرما رہے تھے کہ اس ملک میں مزید تباہی جو ہے اسی طرح برقرار رہے گی اگر حکومتوں نے کسان کی خوشحالی کی طرف توجہ نہ دی. بلا وجہ کے جو بوجھ کسانوں پر ڈالے جا رہے ہیں، عام کسان جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جن کا گزر بسر صرف اور صرف کھیتی باڑی سے ہے، اور انہیں اگر ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتوں نے توجہ نہ دی تو ملکی مسائل بھی حل نہیں ہو سکیں گے. ملکی معیشت کو بہت بڑا نقصان جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. اچھا میر صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ آپ کی جانب سے 23 مئی کو ریلی نکالی جا رہی ہے. آپ نے ریلی کے مقاصد بھی بتا دیے ہیں، تو آپ یہ ریلی کن کن شہروں سے گزر کر جائیں گے اور لاہور میں کس جگہ پہ جا کے آپ کی ریلی اختتام پذیر ہوگی؟ جی دیکھیے، ہمارا 23 مئی کو صبح 11 بجے یہاں سے میاں چنوں سے، اسی طرح باقی جو ٹائم ہمارا لاہور میں انٹری کا ہے، چونکہ 23 مئی کو منڈے ہے تو سکول ٹائمنگ بھی ہے جی. تو ہم نے یہ مشاورت سے سوچا ہے کہ ہم اس ریلی کو سکول ٹائم کے بعد لے جائیں. اس لیے ہم نے 11، 12، 1 بجے کا ٹائم نہیں رکھا. ہم نے تقریباً 2 بجے کا ٹائم رکھا ہے کہ ہم 2 بجے لاہور ٹھوکر پہ پہنچیں گے اور اس ریلی کو تقریباً 2:30، 2:45 بجے وہاں سے چلائیں گے، تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں یا اسکولوں کے بچے ہیں وہ آسانی سے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں اور انہیں پریشانی نہ ہو. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے خیرت کا اظہار کیا اور ریلی کے حوالے سے تمام جو صورتحال ہیں ہمیں آگاہ کی. ناظرین، آج کی گفتگو جو ہے وہ کسانوں کے مسائل کے حوالے سے تھی، اور خاص طور پر جو کسان اتحاد کی جانب سے 23 مئی کو ریلی نکالی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر بریفنگ دی گئی ہے میاں عمیر مسعود صاحب کی جانب سے، جو مرکزی صدر ہیں کسان اتحاد کے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو، کسان چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کے ساتھ دوسروں کو بتائیں کہ کسانوں کے حوالے سے، کاشتکاری کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہیں ہم آپ کو فراہم کریں گے. اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا. اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.